ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مقدود فطر الخلق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات شہید قیصر حسین چغتائی مولانا سید محمد نجفی سید علی رضا نجفی سید ام کلثوم اہلیہ مولانا محمد نجفی آپ سب کے مرحومین شہید قیصر چغتائی کے آباء و اجداد مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت شہدائے پاک فوج شہدائے پولیس اہلکاران شہدائے رینجرز اہلکاران وطن کی خاطر جنہوں نے جانیں دی ان تمام کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے سلام سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ اور اس آیت کا نام ہے جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات میں عظمت اہل بیت کے باب میں جس آیت کو ماتھے کا جھومر کہا جائے وہ آیہ مباہلہ قرآن مجید کی حسین آیت ہے یوں تو طے کر لیا ہے اللہ نے کہ جہاں جہاں کمال ہے وہاں علی کمال پر ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ میرے مولا علی کی ذات اور کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو صاحب عزت بنایا ہے تو وہ پنجتن ہے میری اور آپ کی قسمت اس لیے بلند ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بڑھتا ہے الحمدللہ میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں کہ نہ عقلی طور پر جائز ہے نہ شرعی طور پر جائز ہے علی کو چھوڑ کر کہیں اور جانا بھئی اگر آمادہ ہیں ایک جملہ سننے کے لیے ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے
देखें मुझे अगर मेरे भाइयों ने यहाँ बिठाया है तो हज़रत मौलाना अल्लामा इरशाद हुसैन नकवी साहब बुजुर्ग आलिम दीन तशरीफ़ फरमा थे, तो पढ़ सकते हैं इसलिए बिठाया जी। मेरे भाई निज़ामत कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं इसलिए इनको माइक दिया है ना, तो जो काम कर सकता है उसे लेना होगा। मेरा सवाल तो ये है कि कौन क्या कर सकता है मुझे जाना ही नहीं है उसमें, मगर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हिदायत देने का काम नबी के बाद अली का है। दलाइल देने जा रहा हूँ और आपको और मुतमईन करने जा रहा हूँ, और दलील सबसे मोटी और रोशन दलील ये है कि अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा क्यों करवाया। बस अगर आदम के मस्जूद मलाइका होने को समझ लिया जाए तो अली के अफजल होने को समझ लिया जाएगा। हजरत आदम को मस्जूद मलाइका इसलिए करार दिया कि आदम के पास इल्म फरिश्तों से ज्यादा था। बस जिसके पास इल्म ज्यादा हो वो उससे अफजल है जिसके पास इल्म कम हो। भाई मोटी मोटी बातें हैं ये तो 2 और 2 4 की बातें हैं, इसमें ज्यादा कोई मंतिक नहीं लगनी, इसमें ज्यादा सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। तवज्जो चाहूंगा, हजरत आदम क्यों अफजल है मलाइका से, इसलिए कि हजरत आदम के पास मलाइका से इल्म ज्यादा था। इसी बुनियाद पर हजरत आदम को सजदा करवाया गया, झुक जाओ उसके आगे जिसके पास इल्म ज्यादा है। मैं अभी अली की शुजाअत की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अली की गैरत की बात नहीं कर रहा, मैं अली की अभी सखावत की बात नहीं कर रहा, अली को अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है ये बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी अलिफ बे बयान कर रहा हूँ कि अली के पास इल्म क्या है और क्या सबब है कि मेरे मौला तमाम लोगों से बादल नबी अफजल है। वो इल्म अली। बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है मगर मैं यहाँ एक मोड़ लेने के लिए यहाँ तक की गुफ्तगू को नतीजा दे देता हूँ जी। 2 दलीलें दूंगा। एक हजरत अबू बकर का कौल, थक रहे हैं आप मेरी बातों से। एक हजरत अबू बकर का कौल, हजरत अबू बकर फरमाते हैं लम तलिद निसा मिसला अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई माँ नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जन्मा। सुना देता हूं। सूरह मुबारक नूर की आयत नाज़िल हुई। आयत कह रही है फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उन घरों को बनाओ। अल्लाह ने घर गिराने का हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह ने घर बनाने का हुक्म दिया है। अब मुझे नहीं पता कि घर गिराने वाले अल्लाह को भी मानते हैं या नहीं। मैंने तो इतना जाना है कि जो अल्लाह को माने और रसूल को ना माने वो शैतान होता है। जो अल्लाह के निजाम को ना माने, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। शैतान से ज्यादा कोई अल्लाह को मानता था। कहने लगा इतने सजदे करूंगा कि जमीन का कोई बालिश, जमीन पर कोई बालिश नहीं रहेगी। इतने तेरे सजदे करूंगा जमीन पर, बस मुझे आदम को सजदा करने का ना कहे। अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरे सजदे नहीं चाहिए। सजदे को बंदगी नहीं कहते, हुक्म की इताअत को बंदगी कहते। अगर सजदा बंदगी होता ना तो एक भाई रहता है टंडो आदम में, एक भाई रहता है कराची में, माँ बाप दोनों के एक, खून एक, खानदान एक, दोनों सगे भाई नमाज जोहर पढ़ने के लिए बराबर में मुसल्ले लगा के खड़े हुए। एक भाई टंडो आदम कराची से आया हुआ था, तो एक भाई 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, एक भाई 4 रकात पढ़ रहा है। अगर सजदे को इबादत कहते ना तो दोनों भाइयों को एक जैसी पढ़नी चाहिए थी। अल्लाह
سجدوں سے زیادہ بندگی کا مزاج چاہتا ہے. اپنا مزاج بندگی بناؤ. جب تک مزاج بندگی نہیں بنے گا. نفی بھائی میں جب آ رہا تھا پاکستان مستقل شفٹ ہو رہا تھا تو حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں جا کر میں نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. اسے کہنے لگے کہ کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میں مستقل جانا چاہتا ہوں. جتنا میں نے سوچا تھا بہرحال اتنا میں نے پڑھ لیا اور تعلیم تو وہاں رہ کر بھی جاری رہ سکتی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ اپنے وطن میں جا کر اپنے علاقے میں جا کر مزاج بندگی کو تعمیر کرو. جی مزاج بندگی. بندہ مولا کے حکم پر کیوں نہیں کہتا؟ جو بندہ مولا کے حکم کے بعد کہے نا کیوں، وہ نمازی تو ہوگا بندہ نہیں ہے. وہ روزے دار ہوگا مگر بندہ پروردگار نہیں ہے. وہ حاجی بھی ہوگا مگر بندہ پروردگار نہیں ہے. جنگ صفین میں پانی ختم ہو گیا. مولا کا لشکر پیاسا، سامنے 4000 کا لشکر سپاہیوں کا گھاٹ پر قبضہ کیے کھڑا ہے. محمد ابن اشعث کندی کا قبضہ ہے، سالاری اس کی ہے اور 4000 سپاہی لے لیے کھڑا ہے. مالک اشتر آئے مولا علی کی خدمت میں. کون؟ مالک اشتر علیہ السلام. میں تو اپنے ان بچوں اور جوانوں سے ایک اور یہی پیغام دے دوں کہ مالک اشتر کو اور مختار کو اتنا علیہ السلام بولو. یہ طریقہ ہمارے بڑوں نے دیا ہے. جب ایران میں شاہ کے دور میں امام علماء کے اتارے جا رہے تھے، بے ادبی کرتے تھے، عورتوں کی چادریں اتار لیتے تھے کیونکہ پردہ کہتے تھے پردہ نہیں کرنا ایران میں. شاہ کا حکم تھا کہ کوئی عورت پردے میں باہر نظر نہ آئے، چادر پہنے میں نظر نہ آئے. تو جو محجبہ عورتیں تھیں ظاہر ہے وہ جب باہر نکلتی تھی تو پھر گلی کوچوں پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان کی چادر پھینکتے تھے. یہ حالت ہو گئی تھی شاہ کے دور میں. اور امامے والا اگر کوئی نظر آتا تھا تو کوئی ایسے دو لڑکے برابر سے گزرتے تھے، موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے، ہاتھ مار دیتے تھے، امامہ گر جاتا تھا. یہ حالت ہوئی بھی تھی انقلابی ایران سے پہلے. تو آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا کہ اب جو پہلی کلاس کا طالب علم مولانا ہے نا، مولوی مدرسے میں پہلی کلاس کا ہے، امامہ پڑھا لگایا جاتا ہے ہمارے ہاں شرح نما، معمولاً شرح نما کے بعد، ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 10 سال کی تعلیم کے بعد مثلاً. لیکن پہلی کلاس کا مبتدی طالب علم ہمارے مدرسوں میں اماموں سے نہیں دیا جاتا. سسٹم کی بات کر رہا ہوں، آزاد لوگوں کی بات نہیں کر رہا. سسٹم تو یہ ہے، نظام تو یہی ہے. تو انہیں کہا، آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا کہ اب جو مبتدی طالب علم ہے، پہلی کلاس کے طالب علم ہے، وہ بھی بغیر امامے کے باہر نہیں آئیں گے. اور فتویٰ یہ دیا کہ وہ امامے اتارتے ہیں، اب تم سب امامے پہن کے جاؤ. 2 سال پہلے کراچی میں علم لگانے پر پابندی ہوئی تو میں نے ایک اپیل کی تھی اور اس اپیل کے بعد رنگ بدل گیا تھا. اور اپیل میں نے یہ کی تھی کہ اب ہر گھر پہ علم لگے گا. جی صلوات نبی کی ذات. بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے. حضرت مالک اشتر علیہ السلام. میں ناظمین سے بھی کہوں گا اور خطبہ اور ذاکرین سے بھی کہوں گا کہ اس سال جتنے فضائل حضرت ابو طالب کے پڑھ سکتے ہو پڑھو. ہماری سیاست، ہماری حکمت، ہماری سمجھداری اگر یہ جان لینا تو یہ ڈاکٹر ہو جائے. ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. تھک رہے میری باتوں سے آپ؟ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. کراچی میں گالی دی گئی، پنڈی میں گالی دی گئی، انہوں نے اتنی بڑی ریلی کو ذاتیات پہ منتقل کر دیا. یہ تو نظریہ لے کے چلے تھے، یہ ایک شخص کے اوپر گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ جب تم شخصی بنا دو گے تو اب شخص کے ہاتھ میں بات آ گئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. تو جب انہوں نے گالی دی تو ہمارا جواب صرف 3 جملوں میں ہے: پاکستان زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت
مولا کی خدمت میں آ گئے. مولا پانی ختم ہو گیا ہے, کیا حکم ہے؟ لشکر لے کر جاؤں, مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مولا نے فرمایا نہیں, خبردار, لشکر نہیں لے کے جانا. تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ مسلمان پانی پی رہا. یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں. یہ تاریخ میں نہ آ جائے کہ مسلمان کا خون بہا پانی کی خاطر. لہذا ہماری طرف سے پانی لینے کے لیے لڑائی نہیں ہوگی. مولا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اکیلے جاؤ. مولا پانی کتنا لانا ہے؟ کہ جتنے ہمارے سپاہی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. سواریوں پر مشکیزیں لگا کے لے کے جاؤ. پانی کے ظرف لے کر جاؤ اور پانی اکیلے لینے جاؤ. مالک نے نہیں پوچھا مولا ادھر 4000 ہیں, ادھر میں اکیلا ہوں. مالک نے یہ نہیں پوچھا. مالک نے بغیر پوچھے تیاری شروع کر دی. تو مالک اشتر کا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ امام کی اطاعت میں زندگی ہے. اگر مار بھی دیا گیا تو اس سے زیادہ زندگی اور کیا ہوگا. اکیلے چلے گئے, مالک پانی لے کر آ گئے. پانی لے کر آ گئے تو بلا لیا حاکم شام نے محمد ابن اشعث سکندی کو. تم نے اکیلے مالک کو پانی دے دیا, 4000 کا لشکر لیے کھڑے ہو. کہ حضور میری مجال, آپ کے وزیر اعظم عمرو عاص آئے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا مالک کو پانی دے دو, میں نے دے دیا. بلا لیا عمرو عاص کو. تم گئے تھے؟ کہا جھوٹ بول رہا ہے. میں کہاں گیا تھا؟ میں تو یہی تھا, میں تو نہیں گیا مالک کے ساتھ. اور میں کیسے جاتا ہوں, میں کیوں جاتا؟ کہا جھوٹ بول رہا ہوں اوپر. کہا نہیں حضور, اب بڑے آدمی کو جھٹلانا تو بڑی مشکل بات ہے. جی میں تو یہی آئے تھے, اب اگر یہ نہیں مان رہے تو میری غلطی مان لیجیے. کچھ دن کے بعد پھر مالک کو مولا نے کہا مالک پانی لے کر آؤ. مالک پھر پانی لے کر آ گئے. بلا لیا آپ کون آیا تھا؟ کہا آپ کے بیٹے یزید آئے تھے. انہوں نے بلا لیا خیمے سے, بھائی تم گئے تھے؟ کہا میں تو خیمے سے ہی نہیں نکلتا. میرا توجہ ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, میں نہیں گیا. تیسری دفعہ پھر مالک آ گیا. مولا سے کہا مولا پانی ختم, حضرت فرمایا جا کے لے آؤ. اور مالک تیسری دفعہ پھر لے آئے. بلا لیا, اب کیا مصیبت ہے؟ کہا حضور آپ خود آئے. بھائی ہمارے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو, ہم آئے تھے. کہا حضور آپ خود آئے تھے, میں کیا کہوں؟ جب آپ نے آ کر کہا مالک کو پانی دے دو تو میں کیسے نہ دیتا. کہا خبردار, آئندہ میں بھی آؤں تو نشانی رکھنا, دلیل دینا, ثبوت دینا. چوتھی دفعہ پھر مالک پانی لے کر آ گئے. بلا لیا آپ کون آیا تھا؟ کہا آپ آئے تھے. دلیل کیا ہے؟ تو ان کے ہاتھ کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دکھا کے کہا میں نے آپ سے انگوٹھی اتروا لی تھی. اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر, اپنا خالی ہاتھ دیکھ کر بے ساختہ کہا ہاذا من عجائب علی بن ابی طالب. یہ علی کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے. یہ طے ہے عزیزان گرامی کے علم علی, افضلیت علی کی دلیل. آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, سورہ نور. ان گھروں کو بناؤ جن گھروں میں اللہ کا ذکر اور اس کا نام لیا جاتا ہے. جیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے, صحابہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے سرکار کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ, یہ گھر جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ انہیں گرانا نہیں, ان کی تعظیم کرنا, ان کو بنانا. میں اس علمی بحث میں نہیں جا رہا, علماء کرام مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ان ترفع کے کتنے معنی ہیں. تعمیر ظاہری کو بھی ترفع کہا جائے گا اور تعظیم کو بھی ترفع کہا جائے گا. جن گھروں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان کو تعمیر بھی کرو, ان کی تعظیم بھی کرو. تعمیر کرنا اور تعظیم کرنا دو علیحدہ علیحدہ میدان ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ ان گھروں کو باقی رکھنا ہے, ان گھروں کو یاد میں رکھنا ہے, ان کا ذکر کرنا ہے. وہ گھر رہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ایک صحابی محترم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ گھر کن کے ہیں, کون سے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو قاعدہ قانون ہے نا, اللہ نے قاعدہ دے دیا کہ جن گھروں میں میرا ذکر ہوتا ہے ان کی تعظیم کرو. یہ تو قاعدہ ہو گیا. مصداق کیا ہے اس کا؟ اس کا مصداق کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ
وہ گھر کون سے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کرام کے گھر ہیں جنہیں بنانا ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی نا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مولا علی کی افضلیت پر ہم سے ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کو افضل کہنا، انبیاء کرام نبی کے بعد تمام نبیوں سے علی کو افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے ہمارے نبی کے بعد، یہ تو طے ہے نا، سرکار دو جہاں کے بعد مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو اس میں پریشانی کس بات کی ہے؟ حضرت عیسیٰ اگر حضرت امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ اگر نماز جماعت میں ایک سید پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور مولانا غیر سید آگے پڑھا رہے ہو تو کیا سید کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ کون سی بات ہوگی؟ مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب علی انبیاء سے افضل ہو جائیں گے تو اوروں کا کھاتا کہاں جائے گا؟ خفا ہو رہے ہیں آپ سے۔ کراچی سے نہیں آئے ہیں، یہ ٹنڈو آدم کے رہنے والے ہیں اور یہ ٹنڈو آدم کے رہنے والے ہیں، مولانا اور محمد رضوی کے بیٹے ہیں۔ ٹنڈو آدم میں ہمارا نجفی عالم ایک ہی تھا جن کی قبر ٹنڈو آدم کے جامع مسجد میں بنی ہوئی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ٹنڈو آدم کی پیدائش ہے، میرے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ اور علامہ طالب جوہری کی مجالس کو ذرا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں گے تو اس میں ایک نعرے کی آپ کو آواز آتی ہے، تو وہ یہی ہے جو نعرہ لگا۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ ان کی مہربانی ہے، محبت ہے، اور ہماری یہ مجلس میں ایران میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، مجلس میں عراق اور لبنان میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ مجلس پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی سندھ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ہماری مجلسوں میں درود و سلام نہ ہو، نعرے نہ ہو، تو یہاں کی ثقافت نہیں ہے۔ یہاں کی ثقافت کا یہی حصہ ہے۔ توجہ کرنے پر آتا ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہم مانتے ہیں تو اس میں انبیاء کی توہین کا تھک کے نہیں سنیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ اور سارا گھوم پھر کے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی اور خلیفہ ثالث کے درمیان بحث ہے علماء میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی خلیفہ ثالث سے افضل تھے، مگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم محترم شخصیتوں سے وہ افضل نہیں تھے۔ یہ ہمارے بھائیوں کا نظریہ کہ مولا علی ترتیب میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں علی تیسرے ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کا زیادہ تر کا عقیدہ ہے۔ اور ایک بڑی تعداد، وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے جن کا عقیدہ میں نے نہیں بتایا، تو ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی ہے کہ وہ مولا علی کی افضلیت اور تفضیل کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام خلفائے ثلاثہ سے بھی افضل ہے، یعنی علی خلیفہ چوتھے ہیں بقول ان کے، خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں۔ یہ دو نظریے میں نے اپنے بھائیوں کے بیان کر دیے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں ایک مثال سے روشن کرتا ہوں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، اور یوم حسین میں خواجہ نظام الدین احسانی خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، جو فضیلت میں پہلا ہے اسے خلافت میں بھی تو پہلا ہونا چاہیے۔ تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا
بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ایک عقیدہ ہے تفضیلی بھائیوں کا، اور میں اب اپنے عقیدے کے ثبوت کے طور پر اپنے بھائیوں ہی کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ روایت لکھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، کہ ایک مرتبہ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے؟ وہ کون سے گھر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات ختم ہو گئی تھی نا؟ حضرت ابو بکر نے سوال کر دیا، سرکار نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف۔ بھائی جو جس کی خدمت ہونا وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی کا گھر ان گھروں میں ہے؟ بھائی نبی تو نبیوں کے گھروں کی بات کر رہے ہیں، نبی نے تو کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء ہے جنہیں بنانے کا حکم ہے، سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ ہاں توجہ کریں میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء مراد ہے تو حضرت ابو بکر کا سوال نہیں بنتا تھا۔ میں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکوں گا، نہیں کہوں گا، نہیں کہنی چاہیے جو توہین آمیز ہو۔ میں تو صرف حضرت ابو بکر کی قدردانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے بیوت الانبیاء سننے کے بعد سوال کرنا، بیوت الانبیاء سننے کے بعد یہ سوال کر دیا کہ علی کا گھر ان میں سے ہے۔ وہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے۔ بھائی تھک کے نہیں سنے، مجھے نتیجہ دینے دیجئے۔ حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں ھذا المکان منہم، یہ علی کا گھر ان گھروں میں ہے؟ نبی نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیجئے۔ سرکار مسکرائے فرمایا نعم من افضلها، یہ ان سب میں افضل ہے۔ ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، وہ جس کا رتبہ ہے بنی آدم سے بھی بلند، فرقہ ہے جس نے موت کے چہرے پہ جائے جو نقطہ عروج فروغ اصول کا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول کا۔ مولا علی کی افضلیت کی بہترین روشن واضح دلیل آپ کا علم ہوگا۔ علم علی آپ کی افضلیت کی موٹی دلیل ہے۔ آیت کا ترجمہ کر دوں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے۔ پہلے تو میرے بچے اور جوان ایک جملہ سنتے ہوئے گزرے، ضدی شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ دلیل کو دیتا ہے یا دلیل کو لیتا ہے، یا دلیل دے یا دلیل لے، یا بات منوائے دلیل کی بنیاد پر یا مانے دلیل کی بنیاد پر۔ لہذا ضد کرنا، بحث کرنا، اٹک جانا، یہ رک جانا، یہ تشیع کی تہذیب میں نہیں ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی علمی مخالف ہے، کوئی دینی مخالف ہے، کوئی مذہبی مخالف ہے اور اس کی بات اگر صحیح ٹھیک ہے تو اس کو مانیں گے آپ، اور اگر آپ کی بات اچھی نہیں ہے، اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ سینہ اپنا چوڑا کریں گے۔
میں کئی جگہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، 3 لوگوں کو تو علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک کنجوس کو. کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کنجوس کو، بخیل کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. دوسرا بزدل کو. بزدل اور علی، بزدلوں سے علی کا کیا تعلق؟ شجاعت، بہادری، ہمت. اور صرف آستینوں کو لوٹ کر کسی کو پھوسا مارنا شجاعت نہیں ہے. کسی کو مکہ مارنا شجاعت نہیں ہے. بلکہ شجاعت کی تعریف تو شہید سبط جعفر نے 2 مصروں میں بڑی حسین کر دی ہے. شہید سبط جعفر شجاعت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. ذمہ داری کی ادائیگی اور اس ذمہ داری پر شجاعت کے ساتھ عمل، یہ ہے شجاعت کا ایک مختصر سا تعارف. خبردار، پہلا بندہ کنجوس، کبھی علی کا کوئی تعلق کنجوس سے نہیں ہے. بزدل کا تعلق مولا سے نہیں ہے. اور تیسرا تنگ نظر، گھٹے میں دماغ کا، چھوٹا دماغ، سینہ تنگ. اس کے پاس پیسہ کیسے آ گیا، اس نے گاڑی کیسے خریدا، اس نے گھر کیسے بنا لیا، اس کی نوکری کیسے لگ گئی. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، علی کا ماننے والا نہیں ہوتا. تنگ نظر، کھٹا ہوا دماغ، چھوٹی سوچ. میرے مولا علی کا چاہنے والا کبھی چھوٹی سوچ کا نہیں ہوتا. علی کا ذکر علی بناتا ہے. تھکے بیٹھے، بہت شکریہ، ایسا نہیں. آپ مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، تو جوتیاں پہن کے بیٹھا ہے، جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں. مجلس لڑنے کی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے. مسجدوں میں جھگڑا ختم کرو. یہ جو ابھی ہمارے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے اسے نعمت سمجھو. اگر ہم نے اسے نعمت لینا چاہا تو لے سکتے ہیں، اور وہ نعمت ایسے ہوگی دشمن ہمیں غرائے، ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ہمارے آئی ایس او کے بچے، ہمارے جے ایس او کے بچے، ہمارے MWM کے جوان، ہمارے شیعہ علماء کونسل کے جوان، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا ہدف ایک ہے. طریقے سلیقے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے 4 بھائیوں کے سلیقے مختلف ہوتے ہیں. ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، سلیقے مختلف ہوتے ہیں. ایک بھائی اس سلیقے کا ہے، دوسرا بھائی اس سلیقے کا ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات؟ مختلف صلاحیت کو ایک جگہ جمع کرنا ہی تو باپ کا کام ہوتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کا یہی کام ہوتا ہے. لہٰذا اتحاد کی طرف، وحدت کی طرف، پیار اور محبت کی طرف، تنگ نظریاں ایک دوسرے کے خلاف. یہ ہمارا کوئی ایک سید ہے لاڑکانہ کا رہنے والا، سید کے اعتبار سے سب کا خاص طور پہ سادات کا احترام ہونا چاہیے. میں ان سے انتہائی مؤدبانہ، پیار، محبت، خالصانہ گزارش کر رہا ہوں. میں بھی سید ہوں اور خاندانی سید. اور الحمدللہ کوئی 150 سال پرانا جلوس ہے جو خیرپور میں ہمارا نکلتا ہے. ذوالجناح کا اور تعزیے کا جلوس ہمارے اپنے گھر سے نکلتا ہے. میرے آباء و اجداد کا جو عزاداری میں حصہ تھا وہ 2 شعبوں میں حصہ تھا. ایک سوسانی میں 76 سال کے میرے والد ہیں، ابھی سوسان ہیں. اور ایک ذوالجناح سنبھالنا اور سنوارنا. آج بھی ذوالجناح سنوارنا اور سجانا خیرپور میں ہماری عزاداری ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. ذوالجناح کی سیوا کے خرچہ سارا شہنشاہ حسین نقوی کرتا ہے. لہذا یہ ہمیں کوئی نہ بتائے
یہ والے لہجے نہ اپناؤ کہ کون بدھ کا سید ہے اور کون ہفتے کا سید ہے. سید وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے. ورنہ حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود بیٹا نہ رہا. اگر مجھے اپنا احترام برقرار رکھوانا ہے تو مجھے مکتب اہل بیت پر، نظام اہل بیت پہ چلنا ہوگا. میں ان سے بڑے پیار سے گزارش کر رہا ہوں، میری ملاقات ہو جائے گی تو میں منہ پر بھی کروں گا، مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. میں ہم جب ہر جگہ جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور میں نے تو ایک جگہ مجھے محسوس ہوا وہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے اس بندے سے ملا. میں نے کہا تم فلاں ہو؟ کہا نہیں. میں تو اس شبہ میں ان سے مل لیا. ایک جماعت سے ایک صاحب سے مل لیا یہ سوچ کے کہ وہ شکل مل رہی تھی ان کی. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پوسٹ بنا رہے ہیں، یہ جو پوسٹیں جا رہے ہیں، جو چٹکیاں بھر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ صرف آپ ہی عزادار نہیں ہیں جنہوں نے 10 جانیں دی ہیں اس مکتب کے لیے، جنہوں نے گھر جلوائے ہیں اس اہل بیت کے ذکر کے لیے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو شہادتوں کے درجے پر دیکھا ہے اس مقصد اور اس ہدف کے لیے. تم کیسے ان کو کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط ہیں؟ تم بھی ٹھیک ہو گئے اپنی جگہ، بہت ساری باتیں تمہاری بھی ٹھیک ہوں گی، لیکن دوسروں کو غلط کہنا، اور ایسے موقع پر کہ جب دنیا آپ کو، دشمن آپ کو غرا رہی ہے، دشمن آپ کو غرا رہا ہے، آپ کے پاس اب بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس موقع پر اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں ڈالنی. خدا کے واسطے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی تو موقع اور محل دیکھ کر اختلاف کریں. یہ امام حسین کی عزاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے. کوئی چیئرمین اور چیمپئن نہ بنے. لہذا انتہائی آپ کو اختلاف ہوگا، مجھے بھی آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ کا اختلاف کرنا یہ دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے. اور پھر میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، اختلاف کیجئے مگر مہذب انداز سے. اختلاف کیجئے مگر مہذب انداز سے. تہذیب سے باہر جانا یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، عزاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے. میں تو بہت وسیع پیمانے پر بات کر رہا ہوں. امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. کہ کوتاہیاں نہیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ اعتراضات وارد نہیں ہے اور اعتراض غلط کیا جا رہا ہے. بعض اعتراض ٹھیک ہیں، بعض باتیں ٹھیک کی جاتی ہیں، مگر اس کے اصلاح کے طریقے یہ نہیں ہوتے. اس کے اصلاح کے طریقوں کو مناسب انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی